अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सांसों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड 2 के लिए। तो जी बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं कराएंगे और आपको लेकर चलते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फ़ौरन चलते हैं नावल की तरफ। सियाह लिबास में वो तारीकी का एक हिस्सा मालूम हो रही थी। उसने अपना चेहरा पूरी तरह नकाब में छुपा रखा था, जिसमें से झांकती उसकी बड़ी बड़ी दिलकश आँखें अपने शिकार पर टिकी हुई थीं। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसने खुद को आगे पेश आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार किया था। वो धानपान सी लड़की कितने बड़े तूफान से लड़ने जा रही थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ उसी को था, मगर उसके चेहरे पर डर खौफ का शायबा तक न था। वो अपने फैसलों और इरादों में अटल थी। झोपड़ी के बाहर 2 गार्ड्स पूरी तरह से फोकस और चाको चौबंद होकर निगरानी कर रहे थे। हट्टे कट्टे पहलवानों जैसी जिसामत के मालिक हाथों में राइफल्स थामे खड़े थे। उनसे मुकाबला करने से पहले ताकतवर मर्द भी 100 बार सोचता, जबकि वो एक लड़की होकर उन पर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन गार्ड्स में से एक चलता हुआ बाएं जाने मुड़ा था। उन दोनों के अलग होने के इंतज़ार में बैठी वो पॉकेट से क्लोरोफॉर्म भरा रुमाल और तेज़ धार खंजर निकालती फुर्ती से उसकी जानिब लपकी थी। उसको समझने का ज़रा सा भी मौका दिए बगैर वो उस पर झपटती रुमाल उसकी नाक पर मजबूती से दबा गई थी और साथ ही तेज़ धार खंजर उसकी शहरत पर फेरते उसकी सांसें छीन ली थीं। उस नाजुक जिसामत की मालिक लड़की ने लम्हे भर के 1000वें हिस्से में उस दी व्हीकल को मार गिराया था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था, यही उसकी खासियत थी। उस शख्स को घसीटकर झाड़ियों में फेंकते अब उस लड़की की निगाहें झोपड़ी के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी थीं। दरवाजे के सामने दूसरा गार्ड डेढ़ा जमाए खड़ा बैठा था। वो उस तरफ जाने की गलती तो किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। सिगरेट होठों में दबाए उसने गहरा कश लेते जहरीला धुआं अपने अंदर उतारा था। उसकी आंखों में गुज़िश्ता रात का मंजर पूरी आबोताब से रोशन था। 2 सुनहरी खौफ में डूबी दिलकश आँखें जो उसके धारने पर फैलकर अपने हुस्न को मज़ीद निखार देती थीं। चाहने के बावजूद वो खौफ से कांपती उस नाजुक लड़की को नहीं भुला पा रहा था, जो उस गुनाहों और शैतानों से भरे सियाह बंगले में किसी पाकीज़ा मूरत की तरह टकराई थी उससे। कौन थी वो? वहाँ क्या काम था उसका? क्या वो भी उन लोगों की साथी थी या उनका कोई मोहरा? उसकी मासूमियत देख उसे उनका साथी मानना गुनाहे कबीरा था उसके नज़दीक, मगर वो सियाह बंगले के कुछ राजों से तो वाकिफ़ था, जो अपनी भूल भुलैयों और फरेब में आने वाले को ऐसा उलझाते थे कि इंसान उसी की दीवारों में सर पटक पटक कर रह जाता था। लेकिन इस बार शायद कुछ और होने वाला था। कहानी का रुख पलटने वाला था। गहरी निगाहों से दीवारों का जायज़ा लेते उसे उसकी मतलूबा शय मिल गई थी। उसकी आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हुआ था। उसे झोपड़ी की दीवार के ऊपरी हिस्से में बना रोशनदान नज़र आया था, जो इतना बड़ा नहीं था मगर उसके लिए काफ़ी था। एक बार फिर फुर्ती का मुजाहरा करते वो दीवार की जानिब बढ़ी थी और पैरों को सीमेंट उतरी जगह से निकली ईंटों का हल्का सा सहारा देते वो रोशनदान तक पहुंची थी, जिस पर जाली लगी हुई थी। उसने सबसे पहले बैग से कटर निकालते रोशनदान की जाली को पूरी तरह काटा था, ताकि वो बआसानी इसके अंदर से गुजर सके। उसकी मालूमात के मुताबिक अंदर 2 से 3 अफराद मौजूद हो सकते थे, जिनका वो अकेले मुकाबला शायद ना कर पाती। उसने पहले अंदर सर डालकर झोपड़ी में झांका था। उसे सामने ही 2 आदमी टेबल पर बड़ा सा नक्शा फैलाए उस पर गौर व फिक्र करते नजर आए थे।
نقشے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے پانے کے لیے ہی تو وہ اتنی خوار ہوئی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی۔ دل ہی دل میں مختلف دعاؤں کا ورد کرتے اس نے کمر پر ڈالے بیگ میں سے دستی بم نکال کر اس کا ہک کھینچتے دوسری رخ میں تھوڑے سے فاصلے پر جھاڑیوں میں اچھال دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے اس کا یہ پلان کامیاب ہونا تھا یا ایسا کر کے الٹا وہ اپنی موت کو آواز دے گئی تھی۔ جیسے ہی بم پھٹنے کی آواز آئی، اندر بیٹھے دونوں شخص الرٹ ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے نقشہ سمیٹ کر اپنے بریف کیس میں لاک کرتے باہر کی جانب بھاگے تھے۔ اتنی خفیہ جگہ پر کسی کا پہنچ جانا ان کے لیے حیران کن تھا۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے، نقشے کو محفوظ جگہ پر رکھے بغیر نکل گئے تھے۔ اس کو یہ موقع کسی غنیمت سے کم نہیں لگا تھا۔ بیگ اتار کر جھوپڑی کی چھت پر رکھتی وہ جلدی سے روشن دان میں سے گھستی روم کے اندر اتر گئی تھی۔ سامنے ہی وہ لوگ اس کی مطلوبہ شے سنبھال کر رکھ گئے تھے۔ یہاں رکنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بریف کیس اٹھا کر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہ واپس روشن دان کے راز سے نکل گئی تھی۔ کندھے پر بیگ پہنتے، بریف کیس مضبوطی سے تھامے، وہ اسی تیزی سے بنا آواز پیدا کیے دیوار سے نیچے اتری تھی۔ وہ لوگ ابھی اپنے مسنگ آدمی کو ڈھونڈنے اور باہر پھوٹے بم کی تشویش میں ہی ڈوبے ہوئے تھے، اس بات سے انجان کہ ایک نازک سی لڑکی ان کی بربادی کا سامان کر کے جا چکی ہے۔ جھوپڑی سے اتر کر وہ اندھیرے کا حصہ بنتی سیاہ جنگل میں جھاڑیوں کے اندر گم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک آسودگی بھری مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں ہمیشہ کی طرح کامیاب ہو چکی تھی۔ آج زیغم کی بارات تھی۔ حاتم ولا کا ہر فرد خوشی سے جھومتا تیاری میں مگن تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بارات کے لیے نکلنا تھا۔ سب ریڈی تھے، مگر وہبان ابھی تک اپنے روم سے نہیں نکلا تھا۔ شاید اس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ عاصم، وہبان کو بلاؤ، وہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ اسے بتا دو جا کر میں اس کے بغیر بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ زیغم وہبان کی اپنے اتنے خاص دن پر ایسی لاپرواہی دیکھ کر اچھا خاصا غصہ تھا۔ سائمہ چچی گئی ہیں ابھی، آ جاتا ہے وہبان، رو کیوں رہے ہو؟ شادی ہو رہی ہے تمہاری، تھوڑے سے تو بڑے ہو جاؤ۔ خضر نے اس کے قریب آتے ٹانگ کھینچی تھی۔ زیغم اس وقت کریم کلر کی شیروانی اور سرخ کلے میں ملبوس بے پناہ وجیح لگ رہا تھا، اگر اس کے چہرے کی نروسنس اور گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ تو ٹھیک ہے؟ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ عاصم زیغم کی گھبراہٹ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، شادی کرنے جا رہا ہوں، اتنی گھبراہٹ تو فطری ہے۔ زیغم نے ماتھے پر آیا پسینہ ٹیشو سے پوچھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ قسم سے اتنا گھبرایا ہوا دولہا پہلی بار دیکھا ہے۔ اتنا تو دلہنیں بھی نہیں شرماتی میرے بھائی۔ اس کی دگرگو حالت دیکھ کر وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اڑا لو مذاق، جب تم لوگوں کی باری آئے گی تب پوچھوں گا۔ زیغم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ ہائے کاش ہمارے ساتھ بھی جلد ہی ہو، مگر ہمارے دادا دادی تو آج کل وہبان پر ہی مہربان ہیں۔ وہ صاحب بہادر اس خاندان کے لاڈلے چشم چراغ حامی بھریں گے تو اس کے بعد ہی کچھ ہونا ہے ہمارا۔ خضر حسرت سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، کیونکہ وہ سبھی واقف تھے اس بات سے کہ وہبان اتنی جلدی شادی کے لیے نہیں ماننے والا۔ سائمہ بیگم ہولے سے دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھیں، جہاں ان کا لاڈلا گھپ اندھیرا کیے سویا ہوا تھا۔ سائمہ بیگم نے جیسے ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ان کی نظر بیڈ پر بے خبر سوئے وہبان پر پڑی تھی، جو تکیے کو اپنے مضبوط کثرتی بازوؤں میں دبوچے اوندھے منہ سویا ہوا تھا۔ لحاف آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور باقی کا اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کا یہ انداز دیکھ کر سائمہ بیگم تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں یہ تو ان کے بیٹے نے سیکھا ہی نہیں تھا، اسی لیے اس کے دور ہونے پر وہ ہر وقت پریشان ہی رہتی تھیں۔ بڑے سے جہازی سائز بیڈ پر وہ اس طرح پھیل کر سویا ہوا تھا کہ وہاں کسی دوسرے وجود کی جگہ ہی نہیں بچتی تھی۔
وہبان کو شروع سے اپنی چیزیں کسی سے شیئر کرنے کی عادت نہیں تھی، جسے ختم کرنے کی سائمہ بیگم نے بہت کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھیں۔ وہ اپنے لاڈلے کو ابھی تک بے فکر ہو کر سوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھیں۔ وہبان بیٹا اٹھ جائیں، باہر سب آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، بارات نکلنے والی ہے۔ سائمہ بیگم قریب آتے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولیں۔ اپنی ماں کا ممتا بھرا لمس محسوس کرتے ہی وہبان نے مندی مندی آنکھیں کھولتے نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان کی جانب دیکھا تھا۔ موم، اتنی صبح صبح کون بارات لے کر جاتا ہے؟ وہبان جمائی لیتا اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا۔ صبح؟ میری جان، شام کے 4 بج چکے ہیں اور آپ نے کل سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ سائمہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ بنا کچھ کھائے پیے اتنی دیر سے سو رہا ہے۔ موم، آپ لوگ چلے جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، میری تھوڑی سی نیند باقی ہے ابھی۔ وہبان ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا واپس تکیے میں منہ چھپا گیا تھا۔ زیغم نے سب کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ وہبان کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں بڑھائے گا، اس لیے ابھی جلدی سے تیار ہو جائے، میں نیچے جا کر ناشتہ ریڈی کرتی ہوں۔ سائمہ بیگم اپنے خوبرو بیٹے کو محبت باش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ پچھلے 4 سال اپنے اکلوتے بیٹے کے بغیر کیسے کاٹے تھے انہوں نے، یہ تکلیف ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنے عرصے بعد ممتا کا لمس اور ان کے ہاتھوں سے بنا کھانا وہبان کے لیے بھی جنت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے محبت بھرے دل کے بے حد قریبی رشتوں کو ان سے بھی کہیں زیادہ مس کیا تھا، اور اب ان کے درمیان آ کر وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ اف، یہ زیغم ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ وہبان کو اب اٹھتے ہی بنی تھی۔ یہاں سب ویسے کا ویسا ہی ہے، صرف آپ بدل گئے ہو بیٹا جی۔ سائمہ بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ذو معنی فقرہ اچھالا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ان کے مشکوک انداز پر وہبان اپنا جاندار قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے میں نے وہاں شادی کر لی ہے؟ وہبان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کے بڑے کی دل آزاری ہو۔ مگر تم شادی کے لیے حامی بھر لو تو ہماری یہ رہے سے خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ سائمہ بیگم اسے ایموشنل بلیک میل کر کے ہی بات منوانا چاہتی تھیں، مگر وہ بھی وہبان حاتم تھا، اپنے نام کا ایک ہی۔ شادی کرنے کے لیے ایک عدد لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے موم، ایسے کیسے کر لوں شادی؟ وہبان بیٹھ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تم ہاں تو کرو، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے میرے بیٹے کے لیے۔ سائمہ بیگم نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ مگر ان میں میرے ٹائپ کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ جس دن مجھے میری پسند کی لڑکی مل گئی، میں خود آپ سے شادی کا کہوں گا۔ وہبان دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ سائمہ بیگم اس کی ایک بار پھر بات کو اس طرح گول کر جانے پر سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ بابر کو ابھی فون پر جو خبر ملی تھی، اس نے سیاہ بنگلے میں موجود ان سب افراد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھنے خطرناک جنگل کے بیچوں بیچ بنے ان کے محفوظ ترین ٹھکانے پر حملہ ہوا تھا، اور آگے کے مشن کے لیے پورے 1 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا گیا اہم ترین نقشہ کسی نے چٹکیوں میں اڑا لیا تھا۔ یہ نقصان ان کے لیے چھوٹا نہیں تھا، انہیں آگے اس کے لیے بہت ساری جگہوں پر جواب بھی دینا تھا۔ شبیر خان تو یہ بات سنتے ہی صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ ہم پر ہر مسلسل حملے پر حملے ہو رہے ہیں، اور تم لوگ لگتا ہے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہو۔ کوئی اتنی آسانی سے وہاں پہنچ کر تم لوگوں کے ناک کے نیچے سے نقشہ چرا کر لے گیا اور تم لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی؟ شبیر خان اپنے آدمیوں کو الٹا لٹکائے ان پر کوڑے برسا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کچھ وقت بعد اس کا بھی یہی حال ہونے والا تھا۔ اپنے اندر کا خوف کم کرنے کی خاطر وہ ان پر تشدد کے پہاڑ ڈھا رہا تھا۔ وہ آدمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ سر، بلیک ایگل کی جانب سے پیغام آیا ہے آپ کے لیے۔
توقیر شبیر خان کے قریب آتا اسے اس کی موت کی نوید سنا گیا تھا۔ کہاں بلایا ہے؟ شبیر خان کی زبان ہکلائی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ فارم ہاؤس پر۔ جگہ کا نام سنتے ہی شبیر خان کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ سر پر منڈلاتی موت کے خوف کا احساس کتنا بھیانک ہوتا ہے، یہ اس وقت کوئی شبیر خان سے پوچھتا۔ بابر، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ اور یہ شبیر خان کہاں ہے؟ اسمارا بیگم سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں پریشان حال ٹہلتے بابر سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ بابر، جو پہلے ہی شبیر خان کی وجہ سے بہت پریشان تھا، انہیں بوکھلایا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ کر فکر مندی سے قریب آیا تھا۔ انشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات سے بہت سخت بخار ہے اسے، اور اب تو مزید زور پکڑ گیا ہے۔ نہ جانے اچانک میری گڑیا کو کیا ہوا ہے، تم جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسمارا بیگم شدید پریشانی میں مبتلا تھیں۔ انشا ان کے لیے کتنی اہم تھی، اس بات کا اندازہ بابر بآسانی اس وقت ان کے چہرے سے لگا سکتا تھا۔ اوکے، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آ جاتا ہے ڈاکٹر۔ اگر رات سے بخار تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابر بھی اس نازک گڑیا کی بیماری کا سن کر فکر مندی سے بولا تھا، جو بنا کچھ بولے، بنا کچھ کیے بھی اپنے ہونے کا احساس دلائے رکھتی تھی۔ اس کا سبھی پرنور چہرہ اس سیاہی زدہ بنگلے میں روشنی کی کرنوں کے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ میں رات اس کے ساتھ ہی تھی، 10 بجے تک تو جاگتی رہی، تب تک انشا کے بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ پھر اچانک آنکھ لگ گئی میری، اور صبح اسے بخار میں بھنکتے پایا۔ بابر ان کا یہ ممتا بھرا روپ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اتنی فکر، اور دوسروں کے لیے؟ بابر اپنی بات ادھوری چھوڑتا کہکا لگا کر ہنس دیا تھا، جس کے جواب میں اسمارا بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ میری بیٹی ہے، اس کی فکر ہی کروں گی نا، باقی کی دنیا کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا میں نے۔ اسمارا بیگم کو بابر کی بات کافی ناگوار گزری تھی۔ بھلا اس نے ان کی بیٹی کا کسی اور کے ساتھ موازنہ کیا بھی کیسے تھا؟ ڈاکٹر آ جائے تو اسے نشی کے روم میں بھیج دینا۔ اسمارا بیگم بابر کے ہونٹوں پر ابھی بھی رینگتی مسکراہٹ کو برہمی سے گھورتی واپس سیڑھیوں کی جانب مڑی تھیں۔ شبیر خان بلیک ایگل کے آگے پیشی کے لیے گیا ہے۔ بابر کی سنجیدگی میں ڈوبی آواز پر اسمارا بیگم کے قدم اپنی جگہ پر جب سے گئے تھے۔ کس لیے؟ بلیک ایگل کی پیشی عام پیشی ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ شبیر خان کا سوچتے اسمارا بیگم کے چہرے کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ کل رات ہمارے خفیہ مقام سے نقشہ چوری کر لیا گیا ہے، جس کا قصوروار وہ شبیر خان کو ہی مان رہے ہیں، اور اب شبیر کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ بابر کی آواز سے اس کی پریشانی چھلک رہی تھی۔ اسمارا بیگم نے بلیک ایگل کے ظلم و قہر کے بارے میں سن رکھا تھا، جن کے اس وقت دماغ میں آتے ہی وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھیں۔ ان کا اس بیسٹ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی خواہش رکھتی تھیں۔ شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ ہال میں اس وقت زیغم کی بارات پورے دھوم دھڑکے اور شہنائیوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی، جس کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ زیغم نے وہبان کو فل ٹائم اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، جس پر وہبان اب اچھا خاصا زچ بھی ہو چکا تھا۔ ہال میں ہر طرف خوشیوں سے جگمگاتے ہنستے کھلکھلاتے چہرے نظر آ رہے تھے، جب کچھ ہی دیر بعد وحید صاحب اور ریاض صاحب کے ساتھ مولوی صاحب آتے دکھائی دیے تھے۔ نکاح شروع ہونے کا سن کر گھر کے تمام لوگ اسٹیج کے قریب آئے تھے۔ دلہن کو اندر برائڈل روم میں ہی بٹھایا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ اس وقت وہبان اور عاصم ہی زیغم کی ضد پر اس کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہبان نے زینت بیگم کو تھام کر وہیں پاس بٹھایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کر دی تھی۔ 1 منٹ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ایک نسوانی آواز سب کے کانوں سے ٹکراتی انہیں سر اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ زیغم کی نظر جیسے ہی سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی، اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔
سیاہ جینس کے اوپر ریڈ کرتی پہنے، گھنگریالے براؤن بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، سیاہ دوپٹے کو اسکارف کی طرح گلے میں ڈالے، وہ دایاں ابرو اٹھائے سینے پر بازو باندھے زیغم کو سالم نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑی خوبصورت نقوش کی مالک، ہونٹوں پر پنک لپ گلوز لگائے، وہ رف اور ٹف حلیے میں بھی وہاں موجود کئی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جس کے زیر اثر آنے سے کم لوگ ہی رہتے تھے۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ زینت بیگم اس تیز و ترار عجیب و غریب حلیے کے مالک لڑکی کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، جو اتنے اہم موقع پر نہ جانے کیوں یہ ڈرامہ لگانے پہنچ گئی تھی۔ دیکھیں آنٹی جی، میں نہ اول فول بکتی ہوں اور نہ کوئی مذاق کرنے آئی ہوں۔ اس لڑکی کا نکاح میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ مجھ سے محبت کے نہ جانے کون کون سے وعدے کر کے اب کسی اور کی ڈولی لینے پہنچ گیا ہے۔ آصفہ سلطان نام ہے میرا، اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ آصفہ ان کی سخت رویے کے باوجود جواباً احتراماً بولی۔ بابان نے زیغم کی زرد پڑتی رنگت کی جانب دیکھا تھا، جو اب بس بے ہوش ہو کر گرنے کے در پہ تھا۔ تو جانتا ہے اس لڑکی کو؟ بابان چاہنے کے باوجود زیغم سے اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پایا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہی تھی کہ صرف ساتھ بیٹھے زیغم کے کانوں تک ہی پہنچ پائی تھی۔ ہاں، یہ جو بول رہی ہے سچ ہے، پر پلیز بھائی آج بچا لے، ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا۔ اسے کسی طرح یہاں سے بھگا دے ورنہ دادی جان میرا قیمہ بنا دیں گی۔ زیغم روحان سی آواز میں بولا تھا۔ جہاں وہ اپنی دادی کی دہشت سے واقف تھا، وہیں وہ سامنے کھڑی اس جھانسی کی رانی کو بھی اچھے سے جانتا تھا، جو آج اس کی چھترول کروائے بغیر یہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ آج صبح سے اسے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یہی ریزن تھا کہ وہ فل ٹائم بہبان کو اپنے ساتھ چاہتا تھا، کیونکہ ایک وہی تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ آصفہ سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ ہنس مکھ زندگی کو انجوائے کرنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ زیغم کو پہلی نظر میں وہ بہت پسند آئی تھی۔ اسی نے ہی آصفہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھوڑی پس و پش کے بعد آصفہ نے قبول کر لیا تھا۔ زیغم کو وہ اچھی لگتی تھی، مگر جب اسے زینت بیگم نے اپنی بہن کی پوتی سے اس کا رشتہ پکا کرنے کا بتایا تو وہ چاہنے کے باوجود ان کے سامنے انکار نہیں کر پایا تھا۔ آصفہ کے نیچر دیکھ کر وہ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا گزارا زیغم کے خاندان والوں کے ساتھ ہونا بہت مشکل تھا۔ آصفہ جیسی ہٹلر کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل تھا، اس لیے وہ بنا بتائے ہی آصفہ کا نمبر بلاک کر کے اس سے سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ آصفہ شروع سے اس کے حوالے سے کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہی تھی۔ پورا 1 مہینہ آصفہ کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا، مگر آج صبح سے اس کی دھمکی آمیز میسیجز زیغم کا جینا حرام کر چکے تھے، لیکن اسے اس غضب کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہال میں 50 کے قریب گارڈز ایک قطار میں بندوقیں اٹھائے کھڑے تھے۔ یہ بلیک ایگل کی فوج میں شامل ہوئے نئے لوگ تھے، جن کی پچھلے 3 مہینوں سے کڑی ٹریننگ کی گئی تھی۔ ہال میں بلیک ایگل کے داخل ہوتے ہی سب سر خم کیے، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑے اس کی دہشت کے زیر اثر تھے۔ اس کا ہر قریبی سے قریبی آدمی اس سے سخت خوفزدہ رہتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق بلیک ایگل کے پاس دل نامی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ وہ صرف سزا دینا جانتا تھا۔ اس کی سزا پانے والے تڑپ تڑپ کر خود اپنی موت کی دعا مانگتے تھے۔ وہ انڈر ورلڈ کی دنیا کا خونی درندہ مانا جاتا تھا، جس کا پسندیدہ مشغلہ انسانی خون کی ہولی کھیلنا تھا۔ اس کا چہرہ آج تک بہت کم لوگوں نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے چہروں کو ڈھانپ کر ہی رکھتا تھا، جس کی وجہ کیا تھی کوئی اب تک نہیں جان پایا تھا۔ بلیک ایگل پوری شان سے ہال کی فرنٹ دیوار کے آگے بنے تخت پر برجمان ہوتا پورے ہال پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکوری لیتے سرخ ڈورے دیکھنے والے کو اچھا خاصا سہما کر رکھ دیتے تھے۔ اس کا یک بستہ ٹھٹھار دینے والا لہجہ جان نکال دیتا تھا۔
مگر ان سب سے ہٹ کر اس کی مقناطیسی کشش لیے چھا جانے والی پرسنالٹی اتنی شاندار تھی کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں پر سیاہ تل موجود تھے جو اس کے مغرور تیکھے نقوش کو مزید دلکشی کا باعث بناتے تھے۔ شبیر خان نے ہال میں قدم رکھا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ پورے ہال میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شبیر خان کی سانسیں رب سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ جی فرینڈز، واو واو واو، کیسے لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ بھائی مجھے تو بہت مزہ آیا، بہت ہی سسپینسفل ہے۔ آخر کون ہے وہ لڑکی جو تنہا اتنی خطرناک دشمنوں کے گڑھ میں جا کر ان کا نقشہ لے آئی؟ اور پھر یہ ایک اور کردار جو انٹروڈیوس ہوا ہے، ایگل، اوہ یہ کون ہے؟ واقعی ان سب کو جاننے کے لیے تو اب تھرڈ ایپیسوڈ کا انتظار آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رہے گا۔ تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔